यकम जुल्हज से 10 जुल्हज तक जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। अल्लाह ताला ऐसे खजाने खोल देता है कि बरसों की तंगदस्ती ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत जाग उठती है। जो लोग आज तक परेशानियों, कर्जों और नाकामियों में गिरे हुए थे वो भी खुशहाल हो जाते हैं, बशर्त ये है कि ये तस्बीह यकीन, इखलास और मुकम्मल भरोसे के साथ पढ़ी जाए। फिर देखना, अल्लाह ताला गैब से ऐसे रास्ते बनाता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम जुल्हज से लेकर 10 जुल्हज तक के ये मुबारक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक साल के सबसे अजीम और बाबरकत दिन हैं। ये वो दिन हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब होता है। ये रहमत के दिन है, मगफिरत के दिन है, कबूलियत के दिन है और किस्मत बदलने वाले दिन हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ख़ास तस्बीह बताने जा रहा हूँ कि अगर ये मुबारक अमल इन 10 दिनों में किसी घर में इखलास और यकीन के साथ पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला उस घर पर अपनी रहमतों, बरकतों और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तंगदस्ती दूर होने लगती है और बंद किस्मत जाग उठती है। ऐसे इसबाब बनते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि आखिर अचानक ये आसानियाँ कहाँ से आ गई। जुल्हज सिर्फ एक महीना नहीं, ये कुर्बानी, सब्र, वफादारी और अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर देने का पैगाम है। ये वो महीना है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बानी को अजीम इबादत बना दिया। और याद रखो, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि घर में सुकून, खुशहाली और रहमत उतरना शुरू हो जाती है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, यह अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी परेशानियों को अल्लाह के हवाले करने का नाम है। जो बंदा सच्चे दिल से कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है, उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसके घर में खैर व बरकत नाजिल फरमा देता है। रमज़ान की तरह जुल्हज के ये दिन भी कबूलियत के ख़ास दिन हैं। अगर तुम इन दिनों में ये तस्बीह सच्चे दिल से पढ़ लो तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कर्जों में डूबा हुआ शख्स सुकून पाने लगता है, बेरोजगार के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं और जो लोग बरसों से अपनी हाजतों के लिए रो रहे होते हैं अल्लाह उनके लिए गैब से फैसले फरमा देता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी किस्मत बंद है, हमारे नसीब सो गए हैं, हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती, तो उनसे कहो कि जुल्हज के इन मुबारक दिनों में अल्लाह की रहमत हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। बशर्त सिर्फ ये है कि यकीन मजबूत हो, दिल में इखलास हो और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा हो। ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें और भाई जो रिज़्क़ की तंगी, कर्ज़ों, घरेलू परेशानियों और बेसुकूनी की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि हिम्मत मत हारना। जुल्हज के ये दिन खाली नहीं जाते। इन दिनों में मांगी गई दुआएं अक्सर इंसान की तकदीर बदल देती है। और सबसे बड़ी बात ये कोई घंटों का अमल नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट की ये तस्बीह है, मगर असर ऐसा कि इंसान अपनी बदलती ज़िंदगी देखकर सजदे में गिर जाए। इसलिए यकम जुल्हज से 10 जुल्हज तक के इन मुबारक दिनों को गफलत में मत गुजारना। ये रहमतों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं, कुर्बानी के दिन हैं। अगर आपने इन दिनों में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया तो मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें पूरे साल की खुशियाँ अता फरमा दे, रिज़्क़ में ऐसी बरकत दे कि तुम खुद हैरान रह जाओ और तुम्हारी वो दुआएं भी कबूल हो जाएं जिनके लिए तुम बरसों से आंसू बहा रहे हो। आप दुनिया के जिस किसी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, सऊदी अरब, दुबई, जापान, ये दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, आपने यकम जुल्हज से लेकर 10 जुल्हज तक दुनिया जहान के तमाम कामों से चंद लम्हे निकाल कर इस मुबारक वजीफ़े को ज़रूर पढ़ना है। ये जुल्हज के वो बाबरकत दिन हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब होता है। ये रहमत, मगफिरत, कबूलियत और कुर्बानी के दिन हैं। अगर कोई शख्स इन दिनों में अल्लाह को राज़ी कर ले तो मुमकिन है उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। आप चाहें तो ये वजीफ़ा नमाज फ़जर के बाद पढ़ ले, चाहे नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद पढ़ ले। वक़्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की भी कोई कैद नहीं। आप दुकान पर हैं तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में मसरूफ़ हैं तो वहीं पढ़ लें, सफ़र में हैं, चलते फिरते हैं तब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन खुदा के लिए इन मुबारक दिनों में इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा, क्योंकि इस तस्बीह की बरकत और तासीर को मैं जानता हूँ। आज तक जिस शख्स ने यकीन के साथ ये तस्बीह पढ़ी अल्लाह ताला ने उसकी खाली झोली भर दी, बंद रास्ते खोल दिए, नामुमकिन हाजतें पूरी फरमा दी और बाज़ लोगों की ज़िंदगियों में तो ऐसे मोजज़े हुए कि वो खुद रोते हुए सजदे में गिर गए।
خاص طور پر ذوالحج کے ان دنوں میں قربانی کرنے والوں کے لیے تو یہ عمل اور بھی زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنی خواہشات، اپنے غرور اور اپنی پریشانیوں کو قربان کرنے کا نام ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق، سکون اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ آج آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں مانگ لیں، اولاد کی خوشیاں، گھر کی برکت، کاروبار میں ترقی، بیماریوں سے شفا، عزت، سکون، جو دل میں ہے آج اللہ سے مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس مبارک تسبیح کے عمل کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے روح پرور وظائف، بابرکت اعمال اور ایمان تازہ کر دینے والی باتیں روزانہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے، ذرا توجہ اور دل لگا کر سمجھیے گا۔ یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو سب سے افضل ہے، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مبارک درود ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت محبوب رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس درود کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار حصول برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ اگر اولاد کی شادی کی فکر ہے تو اس کی نیت کریں۔ اگر قرضوں نے زندگی تنگ کر دی ہے تو قرض سے نجات کی نیت کریں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کی نیت کریں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کم ہو گئی ہے تو محبت اور سکون کی نیت کریں۔ یا پھر آپ رزق، کاروبار، کامیابی، عزت یا کسی بڑی حاجت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کر لیں۔ جب نیت کر لیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، تعوذ پڑھنے سے شیطان کے اثرات دور ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے سے کام میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا کی ہر پریشانی آپ سے دور ہو گئی ہے۔ ایسا محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، دل عاجز ہے، آنکھیں نم ہیں، اور آپ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھو، جس دل میں عاجزی آ جائے، جس آنکھ میں آنسو آ جائے اور جس زبان پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے، اس بندے کی دعا کبھی خالی واپس نہیں جاتی۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ ایسا زبردست، مجرب اور نور سے بھرا ہوا عمل ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے کبھی نہ کبھی اسے نہ پڑھا ہو۔ یہ ایسا عظیم وظیفہ ہے جو بند دلوں کو سکون دیتا ہے، بند قسمتوں کے تالے کھول دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ دولت، رزق، برکت اور رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والا ایسا عمل ہے کہ جس گھر میں یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہاں پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں سکون اترتا ہے، دلوں میں امید جاگتی ہے، اور انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اللہ رب کریم کا وہ مبارک ذاتی نام ہے جس نام میں پوری کائنات کی طاقت پوشیدہ ہے، اور الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے جس کا مطلب ہے بے حد رحم فرمانے والا، ایسا مہربان رب جو اپنے بندوں کو مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے خیر، برکت اور آسانیوں کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اس لیے آج ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں اللہ کو یا اللہ یا رحمانو کہہ کر پکارو، اور دل میں جو بھی حاجت ہے مانگ لو۔ ممکن ہے وہ نعمت آج مل جائے جس کے لیے تم نے برسوں دعائیں مانگی ہوں، ممکن ہے آج وہ بند دروازہ کھل جائے جو ہمیشہ بند نظر آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمانو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ یا اللہ یا رحمانو 1 بار، یا اللہ یا رحمانو 2 بار،
یا اللہ یا رحمان 3 بار۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا رحمان کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار، لیکن یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ کی دعا ابھی اسی لمحے قبول ہونے والی ہے۔ یاد رکھو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور جب بندہ محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر رزق بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، قرضوں سے نجات بھی ملے گی اور خوشیاں بھی مل جائیں گی جن کے لیے آپ مدتوں سے پریشان ہیں۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ مبارک وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گا، مایوسی کو امید میں بدل دے گا، اور اگر آپ تنگ دستی، پریشانی یا بے سکونی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ رب کریم کے ایک نہایت عظیم، بابرکت اور نور والے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایسا مبارک نام ہے جسے بہت سے اہل علم اسم اعظم کے قریب قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ خاص ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ اسے ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں مکمل یقین، خلوص اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، ناممکن آسان ہونے لگتا ہے، اور بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت الہی اس کے گرد سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ انبیاء کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، اولیاء کرام کا محبوب وظیفہ ہے۔ صدیوں سے اللہ کے مقرب بندے اسی مبارک نام کے ذریعے اندھیروں سے نکلے، مایوسی سے امید کی طرف آئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم اسماء مبارکہ ہیں، یا حی یا قیوم۔ یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا رب، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ذوالحج کے بابرکت دنوں میں سچے دل سے یا حی یا قیوم پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسے ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ غیب سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ خیر کے راستے کھول دیتا ہے، وہ جس کام کی نیت کرتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر میں بھی خیر رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے کہ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یاد رکھو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل اور زبان پر یہ مبارک نام آ جائے اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لٹاتا، اس کے مقدر کا ستارہ چمکنے لگتا ہے، گھر کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آنے لگتی ہے، اور غیب سے مشکلات، پریشانیاں اور رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ عظیم نام ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو زندگی دیتا ہے، مایوس انسان کے اندر امید جگا دیتا ہے، اور گرے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ بشرط صرف ایک ہے، دل میں یقین ہو، توجہ ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایسا زبردست، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ صدیوں سے اللہ کے نیک بندے اسے اپنی پریشانیوں، تنگ دستیوں اور مشکل وقت میں پڑھتے آئے ہیں۔ یہ وہ مبارک ذکر ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت پیدا کرنے والا وظیفہ ہے، گھر میں سکون اور خوشحالی لانے والا وظیفہ ہے، اور جب کبھی کسی مجبور، پریشانی، ٹوٹے ہوئے انسان نے سچے دل سے اسے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ عظیم کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے، ہر طرف بے بسی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب انہوں نے یہی مبارک کلمات پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں، اندھیروں اور ناممکن حالات سے انہیں نجات عطا فرما دی۔ اسی لیے یاد رکھو، جب بھی زندگی میں مشکل وقت آئے، ہر طرف راستے بند محسوس ہوں، دل پریشانیوں سے بھرا ہوا ہو، تو ان مبارک کلمات کو ضرور پڑھا کرو۔ جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، وہی رب آپ کو بھی قرضوں، پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں اور غموں سے نکال سکتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار،
اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ مبارک دعا 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ یقین جانیے اگر آپ رزق میں برکت کے لیے یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما سکتا ہے کہ لوگ خود حیران ہو کر پوچھیں گے کہ آپ کے حالات اچانک کیسے بدل گئے۔ اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ قرض اترنے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون نازل ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو دلوں میں محبت پیدا ہونے لگے گی۔ تو ناظرین، آج میں نے آپ کو 3 نہایت بابرکت اور طاقتور وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ بس یقین، عاجزی اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ یہ عمل کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے بند دروازے کھولتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے، اور آپ کی زندگی میں رحمت، برکت اور سکون نازل فرما دیتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب آپ تینوں اعمال مکمل کر لیں اور آخر میں درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہوں اور زبان پر معافی کے الفاظ ہوں، کیونکہ یاد رکھو کبھی کبھی انسان کی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ گناہوں کی دیوار درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، ایسے مانگو جیسے آج کے بعد شاید دوبارہ موقع نہ ملے، اور جب دل کو یہ سکون محسوس ہونے لگے کہ شاید میرا رب مجھے معاف فرما رہا ہے تو پھر عاجزی کے ساتھ اپنی حاجات مانگنا شروع کر دو۔ رو رو کر دعا مانگو، گڑ گڑا کر دعا مانگو اور عرض کرو، اے میرے مولا، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اور تیرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری، میرے والدین کی، میری اولاد کی اور میری آنے والی نسلوں کی ہر جائز حاجت پوری فرما دے۔ یا اللہ، رزق میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، گھر میں سکون، محبت اور رحمت عطا فرما، اور ہماری بند قسمتوں کے دروازے کھول دے۔ آج اللہ سے وہ بھی مانگ لو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے تو بندے کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھو ذوالحج کے ان بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، رزق میں برکت، زندگی میں سکون، گھر میں رحمت اور دلوں میں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔